अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम उर्दू कवायद का आज आपका यूनिट है और इसमें आपने मज़मून नवेसी यानी कि मज़मून लिखना है, ठीक है। और उन्वान है मज़मून का कौम मज़हब से है। सही। कोई भी मज़मून जो है वो 3 पैराग्राफ पर लिखा जाता है, ठीक है। मज़मून लिखने का तरीक़ाकार क्या है, कोई मज़मून 3 पैराग्राफ पर लिखा जाता है। पहला पैराग्राफ जो है इब्तिदाइया जो कि तमहीद कराता है। पहला पैराग्राफ इब्तिदाइया तमहीद कराता है, जिसमें आप मौजू को जो है बयान करते हो, मौजू का मफ़हूम बयान करते हो, जो आपका उन्वान होता है उसका मफ़हूम बयान करते हो। और दूसरे पैराग्राफ में आप मज़मून के मुताल्लिक़ पूरी मालूमात, जामे मालूमात वो तहरीर करते हो, ठीक है। और तीसरा और आखिरी पैराग्राफ जिसमें कि आप मज़मून को ख़त्म करते हो वो कहलाता है ख़ात्मा। ख़ात्मा में आप क्या करते हो, मज़मून ख़त्म करते हो और जो भी किसी ख़ास क़ौल के ऊपर, किसी ख़ास शेर के ऊपर या फिर अपनी ख़ास राय के बारे में कोई अपनी राय देते हो, या किसी मशहूर जो है वो किसी मशहूर शख्सियत का कोई क़ौल बयान कर देते हो, तो वो उसके ऊपर फिर आप मज़मून अपना ख़त्म करते हो, ठीक है बच्चों। तो ये मज़मून लिखते हैं और मज़मून के 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। अब हम अपना मज़मून लिखना शुरू करते हैं। शेर का पहला मिसरा है ये अल्लामा इक़बाल की जो जवाब शिकवा है, जवाब शिकवा के बंद का ये पहला मिसरा है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। मुकम्मल शेर क्या है, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफ़िल अंजुम भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको जो मज़मून लिखना है उसके लिए मैंने पहला जो है शेर का पहला मिसरा मुंतखब किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप मज़मून लिखना शुरू करें हैं, हम आगाज़ करते हैं। कॉपी पर अपने तहरीर करना शुरू करिए जी। अगर हम अपने गर्दोपेश नज़र डालें या नज़र दौड़ाएं तो हमें कायनात का हर ज़र्रा एक कायदे और कानून में जकड़ा नज़र आता है। ऐसे ही है ना, यानी कोई भी चीज़ जो बेकायदा नहीं है। सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, चाँद अपने वक्त पर निकलता है, तारे अपनी जगह जो है अपने दायरे में रहकर जो है वो चमकते हैं, सैयारे अपने दायरे में गर्दिश करते हैं, ज़मीन अपने लिहाज से गर्दिश करती है। तो पूरा निज़ाम, ठीक है, हमें क्या नज़र आता है कि पूरा निज़ाम जो है क़ानून में जकड़ा नज़र आता है। दुनिया की सब चीज़ें एक क़ानून के ताबे हैं। दुनिया की सब चीज़ें एक क़ानून के ताबे हैं। मतलब ये आप आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ समझ लीजिए। ज़ाहिर मज़मून तो आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। मतलब उसकी इताअत पर मबनी है, ताबे से मुराद फरमा बरदार है, उन्हें उसको क़ानून की पैरवी करनी है, ठीक है। दुनिया की सारी चीज़ें देख रहे हैं हम कि वो किसकी ताबे हैं, ज़ाहिर अल्लाह के क़ानून की ताबे हैं, ठीक है। चाँद और सितारे सब एक क़ानून में बंधे हुए हैं। सूरज की गर्मी और रोशनी, उसका तुलू और गुरूब, चाँद का घटना और बढ़ना, लैलो नहार की गर्दिश, मौसमों का तगय्युर व तब्दुल, मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, ये सब एक ज़बरदस्त क़ानून के तहत हो रहा है। पानी, हवा, रोशनी और हरारत सब एक ज़ाब्ते के पाबंद है। ख़ुद इंसान के जिस्म का रवा दवा होना क़ानून क़ुदरत के ताबे है। ख़ुद इंसान के जिस्म का रवा दवा होना क़ानून क़ुदरत के ताबे है। दिल व दिमाग, इसके खून की गर्दिश, इसके सांस की आमदोरफ़्त, गर्ज उसके जिस्म का एक एक हिस्सा इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त की मुँह बोलती तस्वीर है। इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त की मुँह बोलती तस्वीर है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा, थोड़ा समझ भी लीजिए, स्टॉप राइटिंग, थोड़ा समझिए आप और फिर उसको आप लिखते भी जाएंगे। यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको मज़मून का लिखाया है, इसमें आसान लफ्ज़ों में, ज़ाहिर मज़मून आप आसान लफ्ज़ों में अपने लफ्ज़ों में तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे अल्फाज का इंतखाब भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने पहले पैराग्राफ मैंने आपको क्या बात बताई आपको कि हम जब खुद नज़र डालते हैं दुनिया पर, दुनिया के निज़ाम पर, ठीक है,
جو ہمارے مالک حقیقی کا نظام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک جو ہے رب کے ساتھ چل رہا ہے، ایک اس میں قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، صحیح، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ ایک، کوئی بھی یعنی چاند جا کر سورج کو نہیں پکڑ پا رہا، تارے اپنی جگہ سے نہیں ہل کے دوسرے تارے کو جا کے پکڑ رہے ہیں، نہیں نہ دن رات سے پہلے آ رہا ہے، نہ رات دن سے پہلے، سب اپنے مقررہ وقت پر ہی طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام کیا دکھا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، ایک قانون کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کا پورا نظام زندگی۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ انسان کا جسم کا رواں دواں ہونا، جو ہمارا جسم ہے اس کا پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام سسٹم بھی اپنے قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، آرٹریز ہیں، وین ہیں، ٹھیک ہے، خون کی گردش ہے، سانس کا چلنا ہے، ریسپائریشن ہے ہماری، ہاں، یہ سب کچھ کیا ہے، سب اپنے ہی اصول کے مطابق چل رہے ہیں، صحیح، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اصول کو توڑ نہیں رہا، کوئی جو ہے اللہ کے قانون سے روگردانی نہیں کر رہا، چاہے وہ انسانی جسم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی چل رہا ہے، اس کے مطابق ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اب ہمارا جو مضمون کا جو موضوع ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ کوئی بھی قوم، جیسے پوری دنیا کے سارے نظام کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کے قانون پر ہے، سب اللہ کے قانون پر چل رہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا قانون توڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ٹوٹ جاتا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے نا، صحیح ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قوم بھی وہ دین کو چھوڑ دیتی ہے، مذہب کو چھوڑ دیتی ہے، یا وہ آپس میں لوگ متحد نہیں ہوتے، ان میں یکجہتی نہیں رہتی، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بکھر جاتے ہیں، ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، وہ قوم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ قوم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، صحیح، ایسا ہی ہے جی۔ اب آپ ایک پیراگراف آپ لکھ چکے، اب آپ سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ لکھیں گے۔ اب دوسرے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے بورڈ پر پیراگراف نمبر 2 آپ کو سمجھ میں آنے کے لکھا ہے، لیکن آپ مضمون میں پیراگراف نمبر 2 مت لکھیے گا، ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف تو آپ لکھ چکے ہیں، اس میں آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، جو میں نے سمجھایا وہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کروایا آپ نے وہ بھی لکھا ہوگا۔ اب پیراگراف نمبر 2 ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 2 کا آغاز کریے اور لکھنا شروع کریے۔ اسلام ایک مکمل باضابطہ نظام حیات کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل باضابطہ نظام حیات کا نام ہے۔ مشکل الفاظ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، ضابطہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ لوگ، سارے لفظ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جی۔ اسلام ایک مکمل باضابطہ نظام حیات کا نام ہے۔ قرآن مجید نے بھی جو نظام زندگی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، حقیقت میں یہ بھی ہمارے لیے بلکہ تمام انسانیت کے دکھوں کا مداوا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کی قائم کردہ حدود کا احترام بھی، معراج انسانیت ہے۔ مسلمانوں کی زندگی دینی اور دنیاوی اعتبار سے قدم قدم پر اس ضابطے کی پابند ہے۔ قرآن مجید نے جو نظام زندگی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک ضابطے کے پابند رہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک ضابطے کے پابند رہیں۔ مذاہب عالم میں سن لیجئے، مذاہب عالم سے کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی دنیا کے مذاہب، عالم کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو، اور مذاہب مذہب کی جمع، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے،
تو مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ و نسل اور جغرافیائی وطنیت سے بالاتر ہو کر جغرافیائی وطنیت سے بالاتر ہو کر ایک ایسی عالمگیر انسانی برادری کی تشکیل کرنا چاہتا ہے جس کے تمام ارکان ایک خدا کی مخلوق کی حیثیت سے سلامتی، امن و عافیت، اتحاد و یگانت سے زندگی بسر کریں، امن و عافیت، اتحاد اور یگانت سے زندگی بسر کریں، یعنی کہ انسان بالخصوص مسلمان مال و دولت اور وسائل زندگی کی ہوس نے لوگوں کو معاشی حیوان بنا رکھا ہے۔ مال و دولت اور وسائل زندگی کی ہوس نے لوگوں کو معاشی حیوان بنا رکھا ہے۔ مادی اقدار کے غلبے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انسانی ہمدردی، ایثار، رحم دلی، محبت اور اخوت کے پاکیزہ جذبات و احساسات سے محروم ہو گیا ہے۔ سیاسی میدان میں اصول پرستی اور قومی مفاد کے بجائے خود غرضی اور ذاتی مفاد کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر دن رات چلتا رہتا ہے۔ علاقائی اور لسانی تعصبات نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ علاقائی اور لسانی تعصبات نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ معاشرے میں مختلف طبقات کے درمیان اخوت اور اتحاد کے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں مختلف طبقات کے درمیان اخوت اور اتحاد کے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ تلخی، بے اعتمادی اور بغض نے لے لی ہے۔ اس کی اصل وجہ اتحاد، نظم و ضبط اور اسلام کے سنہری اصولوں سے پہلو تہی ہے۔ اسلام کا عروج بھی بڑی حد تک قومی ربط و ضبط، اتحاد اور نظم کا مرہون منت تھا۔ اسلام کا عروج بھی بڑی حد تک قومی ربط و ضبط، اتحاد اور نظم کا مرہون منت تھا۔ تیسرا پیراگراف یعنی کہ آخری پیراگراف بچوں سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے نا کہ اسلام کا عروج بھی یہاں تیسرا پیراگراف سٹارٹ ہو گیا، یہ آخری پیراگراف ہم لکھ رہے ہیں۔ 2 پیراگراف تقریباً میں آپ کو لکھوا چکی، ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے۔ اور ویسے کسی کی لکھائی کا بھی ہوتا ہے، کسی کی لکھائی بڑی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی، وہ آپ خود دیکھ کے سیٹ کر لیجیے گا۔
کہ کہاں سے ہم نے پیراگراف شروع کرنا ہے اور کہاں ختم. اتنا تو آپ کو آ ہی گیا ہوگا 7 میں 8 میں جیسے مضمون لکھے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا بتا رہی تھی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا روٹ بھی بڑی حد تک قومی ربط و ضبط, اتحاد اور نظم کا مرہون منت تھا. شروع میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. شروع میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے, لیکن قومی اتحاد اور قوانین کی پابندی کی بدولت وہ بہت جلد کمال کی بلندیوں تک پہنچ گئے. قومی اتحاد اور قوانین کی پابندی کی بدولت وہ بہت جلد کمال کی بلندیوں تک پہنچ گئے. جس انسانی آبادی میں نظم و ضبط, نیو لائن سٹارٹ کریں گے آپ, جس انسانی آبادی میں نظم و ضبط اور یکجہتی موجود نہ ہو, اول تو وہ ریاست کے مرتبے تک پہنچ نہیں پا سکتی. آسان کر کے لکھ لیجیے, ریاست کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی. اگر اتفاق سے تخت آزادی حاصل بھی کر لے تو وہ اپنی بے ضابطگیوں کی بدولت تخت سے گرے گی اور سیدھی غلامی کی گود میں پہنچ جائے گی. اگر کوئی بیرونی قوت اس کی آزادی سلب کرنے کے در پہ نہ بھی ہو تو اس کے اپنے فرزند ہی بد نظمی اور انتشار میں مبتلا ہو کر وطن عزیز کی سالمیت اور سیاسی حیثیت کو ختم کر کے رکھ دیں گے. یہ حقیقت ہے کہ جس قوم میں نظم و ضبط اور اتحاد نہیں ہو, اسلام کے زرعی اصولوں پر کاربند نہیں. اور اسلام کے زرعی اصولوں پر کاربند نہیں, اس کی بدولت اس کی زرخیز زمین اور اس کے معدنی ذرائع اس کی تربیت یافتہ فوج کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. بقول شاعر, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ٹھیک ہے بچوں, اس طرح میں نے مضمون آپ کو مکمل کرا دیا. یا مضمون آپ لکھ لیں, اس کو لکھ کر پھر آپ کاپی چیک کے لیے مجھے بھیجیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم نے مضمون مکمل کر لیا ہے. یہ مضمون آپ کا نہ صرف ایک شعر پر بھی لکھ سکتے ہیں, آپ قومی اتحاد کے موضوع پر بھی لکھ سکتے ہیں, قومی یکجہتی کے موضوع پر بھی لکھ سکتے ہیں. اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.